नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 20वां पारा अम्मन ख़लक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन ख़लक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यादिलून। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए खुशनुमा बाग़ उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हट कर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर दरिया रवां किए और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दीं और पानी के दो ज़ख़ीरों के दरमियान पर्दे हाइल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर नादान लोग हैं। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ़ दूर करता है, और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। और वो कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है फिर उसका इआदा करता है, और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो तुम्हारे माबूद तो ये भी नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। बल्कि आखरत का तो इल्म उन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। अल्लाह ताला यहाँ बार बार सवाल कर रहे हैं कि बताओ कौन ये सब काम करने वाला। और मुशरिकीन ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, बनाने वाले के करीब नहीं आते। तो अब 20वें पारे से अल्लाह ताला का सवाल शुरू हो गया। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाऊना अइन्ना लमुख़रजून। ये मुनकरीन कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये ख़बरें हमको भी बहुत दी गई हैं और हमारे पहले आबा व अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके हाल पर रंज ना करो और ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी? अगर तुम सच्चे हो, कहो क्या अजब कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने के अंदर छुपा हुआ है और जो कुछ वो जाहिर करते हैं।
آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، اور واضح کتاب سے مراد تقدیر، نوشتہ تقدیر میں سب کچھ ہر انسان کا لکھ دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا۔ اور فیصلہ کرنا کیا کہ قریش کے کفار اور اہل ایمان کے درمیان اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم حق پر ہو، اور تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردے یہ وہ مردے نہیں جو فوت ہو گئے، یہاں مردے انہیں کہا گیا ہے کہ جو کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، جن کے ضمیر مر چکے، اور جن میں ضد، ہٹ دھرمی، رسم پرستی نے حق باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی باقی نہیں چھوڑی۔ نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم کرے گا، اور ایک ہی جانور ہوگا یا کوئی خاص قسم کی جن سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ اور اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا، اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا؟ اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی اور دن کو روشن کیا تھا، اور اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے؟ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہیں گے، اور سب کا کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے زیادہ بہتر صلہ پائے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں گرائے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں۔
اور جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورہ قصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ جب فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ لڑکے قتل کر دیے جائیں اور مار دیے جائیں، پیدا ہوتے ہی مار دیے جائیں، لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ماں کے دل میں یہ ڈالا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے، اور یہ جو صندوق تھا یہ چلتا ہوا پانی کے اندر سے جب نکلا، اور جو فرعون کے گھر کے اندر اس کے محل میں جو نہر تھی وہاں یہ صندوق جو ہے گزرنے لگا، تو وہاں اسے اٹھا لیا، صندوق کو اٹھا کر دیکھا تاکہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب وہاں پہنچا تو فرعون کی بیوی نے اٹھوایا اور کھول کر دیکھا تو اس میں بچہ اور لڑکا، اسے دیکھ کر کہا کہ اسے قتل نہ کرانا، اسے ہم بیٹا بنائیں گے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں تسلی دے دی کہ اس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، اور جب صندوق کھولا بچہ رو رہا تھا۔ سب نے دودھ پلانے کی کوشش کی، محل میں جتنی بھی عورتیں تھیں، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا، اور یہ لڑکی ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں کہ شاید اس کا دودھ پی لے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس کا دودھ پیا، گود میں آتے ہی بچہ خاموش ہو گیا، اور اس عورت کو فرعون کی بیوی نے محل میں ہی رکھا اور اس کی یہ
ذمہ داری قرار دی کہ تم نے ہی اس بچے کو روزانہ دودھ پلانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو ماں کے پاس ہی بچہ پہنچا اور ماں ہی پرورش کر رہی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت کھلا اور گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو گھونسا لگا اور وہ شخص مر گیا تو فوراً مغفرت مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کا مغفرت کے معنی ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا، ستر پوشی کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو، جسے تو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس پر مجھے معاف فرما دے، اور اس کام پر جو مجھ سے ہو گیا ہے اس پر پردہ بھی ڈھانپ دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے خود سے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، ایسے چھڑاتے ہوئے کہ ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، چھڑاتے ہوئے گھونسا لگ گیا تھا اور اس سے وہ مر گیا تھا۔ اور میرا جو یہ فعل ہے اس سے کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی فرد مجھے نہ دیکھے اور مجھ پر پردہ ڈال دے۔ دوسرے روز صبح سویرے ڈرتا اور اس ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج بھی پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ یعنی اگلے دن پھر ایک شخص جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا رہا تھا تو انہوں نے انکار کیا، تو اس پر یہ کہ جھگڑے میں قتل کا جب راز فاش ہو گیا تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، اور فوراً موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور ان سے الگ ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں۔ ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے
سارا واقعہ بتایا کہ کیسے مصر سے نکلے اور یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں تک پہنچے اور لڑکیوں کی مدد کی۔ تو والد کو پورا قصہ سنایا، تو والد نے کہا کہ اب تم ظالموں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ یعنی نوکر رکھنے میں دو چیزوں کا دیکھنا کہ طاقت اور امانت دار ہونا چاہیے، قوی اور امین۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، اور تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، یعنی 8 سال پورے ہو گئے، اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں جس سے تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے مبارک خطے میں سے ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، میرے ساتھ مددگار کے طور پر اس کو بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی طاقت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، وقت مقرر طے کرنے کے بعد، پورا ہونے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شدید سردی تھی، راستہ معلوم نہیں تھا، دور سے آگ دیکھی، آگ کا انگارہ لینے گئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو کہا کہ اس ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کے نکال، چمکتا ہوا نکلا، اور جو لاٹھی جو بکریاں شعیب علیہ السلام نے انہیں بکریاں دی تھی وہ ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو وہ لاٹھی جن سے بکریوں کو چراتے ہوئے لے کر جا رہے، ہانکتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، اس لاٹھی کو کہا کہ اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ تو یہ 2 نشانیاں تھیں، عصا اور ید بیضا، یعنی دائیں ہاتھ کو طاقت بخشی اور ان کو جو عصا تھا اس کو سانپ بنائے، دونوں نشانیاں دے کر کہا کہ تم جاؤ، تمہارا دل قوی ہوگا اور رعب اور دہشت تمہاری ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ اور انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ میرا مددگار بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کو جو ہے طاقت دی جا رہی ہے، تم دونوں جاؤ، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور انہیں جا کر میرا پیغام دو۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں بھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کو کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی دعوت دینے والے پیش رو بنا کر قیامت کے روز کہیں سے کوئی مدد وہ نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 2 نشانیاں دی تھی وہ واضح نشانیاں دکھائیں، اور اس کے ساتھ جو 9 نشانیاں تھیں ان 9 نشانیوں میں سے یہ کہ سمندر میں سے پانی کا خون بن جانا، اور خون ہر جگہ خون نظر آنا، اور نکسیر پھوٹنا، اس کے ساتھ مینڈک کا بہت زیادہ نکلنا، سرسریوں کا نکلنا، جوؤں کا نکلنا، 9 نشانیاں دکھائیں، مگر یہ قوم ان 9 نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہ مانے، اور پھر ان پر عذاب آیا، پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تم مغربی گوشے میں موجود نہ تھے۔ مغربی گوشے سے مراد یہ کہ طور سینا جو حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، پیغمبری دی گئی، نبوت دی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا وقفہ، اور اس وقفے میں کوئی رسول نہیں آئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ پیغمبروں کے واقعات اور یہ قصے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ، یہ اس لیے کہ آپ ان کے پاس جا کر انہیں بتائیں جن کے پاس کوئی رسول نہیں آئے، کیونکہ پچھلی قوموں میں تو ایک قوم میں کئی رسول آئے، مگر مشرکین کے پاس صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت ان پر آئے تو کہیں کہ اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے، کیونکہ گواہی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے پیغمبروں کی گواہی لے گا، اپنی گواہی دے گا، لوگوں سے گواہی لے گا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین قوم یہ لوگ آ کر اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا کر پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ سب باتیں بتانی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو یہ پچھلی قومیں کر چکی ہیں۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟
اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانا کیا ہے کہ یہ اب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو معجزات حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے. اور وہ معجزات کیا کہ جو 9 نشانیاں اور عصا اور ید بیضا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایسی ہی نشانیاں واضح دینی تھی جو ہمیں دکھاتے. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی قرآن اور تورات دونوں کو یہ کہا کہ یہ تو دونوں جادو ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، اور ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی یہ اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جو اس صورت کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور اہل مکہ کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو. حالانکہ دور دور کے لوگ یہ خبریں سن کر آ رہے ہیں اور قدر پہچان کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کہ جو حبش کے 20 کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن آپ سے سن کر ایمان لے آئے تھے، اور یہ جو ایمان لانے والے وہ تو اجر پائیں گے، اور جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور دوسرا اجر ان کا قرآن پر ایمان لانے کا ہے. یعنی جو پچھلی کتابیں تورات، زبور، انجیل ان کو بھی ماننا اور قرآن کو سن کر ایمان لانا ان کا ڈبل اجر ہے. اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں جیسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جواباً ان کو گالیاں نہیں دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. جو کفار قریش کے کفار ہیں وہ اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر پیش کیا کرتے تھے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم تمام مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں اور ہر طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ ان کا دوسرا عذر ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر اترا رہے تھے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی جو ہم تباہ کر چکے ہیں، جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. دیکھ لو ان کا مسکن کیا حال ہوا، ان میں کوئی ایسا نہ بچا کہ وہاں کوئی رہتا ہو. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا. ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟
یہ جو ان کے عذر تھے مشرکین کے نہ ماننے کے، تو ان کا جو تیسرا عذر کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ سب اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ ظالم ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے رسول بھیجے اور رسول بھیج کر خبردار کیا، جب وہ رسولوں کی بات نہ مانے اور اپنی ضد میں ہی پڑے رہے تو ان پر عذاب بھیجا گیا۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کا مزہ دیا اور وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور اس دن کو جب وہ پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا وہ بچ جائے گا۔ یہاں ان شیاطین جن و انس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو دنیا میں انہوں نے اپنا شریک بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، خدا اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کیا اور جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلے، اور ایسے لوگوں نے کسی کو الہ بنا لیا ہو اور کسی کو رب کہا ہو، جب ان کی اطاعت و پیروی کی تو جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے بتوں کی باتوں کو اپنے سے گھڑ لیا اور انہیں الہ بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ تیرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ ليحب الفرحین۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا
اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جماعت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، اور ان کے اندر کوئی برائی ہو مگر اس برائی کو بھی سمجھتے نہیں کہ برائی ہے، لیکن جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ تمہیں اب پکڑ لیں، پھر جب ان کی شامت آ جاتی ہے تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو مل گیا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہی سب کچھ ملے، یہ بڑے نصیب والا ہے، افسوس آج کہنے لگے کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب زمین میں دھنسا تو اس کے دونوں ہاتھ باہر تھے، یعنی کوئی چیز بھی ساتھ لے کر نہ گیا، اور جو لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہی سب کچھ ملتا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، آج اس کی حالت دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ اور آخرت کا گھر سے مراد جنت، جو حقیقی کامیابی کا مقام ہے، کہ دنیا میں اچھے اعمال کی بنا پر جو جنت ملے گی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو، میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ یعنی اس قرآن کا جو فرض ہے وہ یہ کہ اس کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اپنی زبان میں سمجھنا۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب نازل ہوں تو کفار باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں سے نہ ڈرو۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرمانروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ ساری باتیں بتاؤ کہ کفار کی طرف نہ جاؤ، مشرکوں میں شامل نہ ہو، کسی اور کو مت پکارو، کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے؟ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے مراد ظالم جو ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں اور اسلام کی دعوت سے روک رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت سے روکنے والے اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے برے سے برے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور مجاہدہ سے مراد ہے کفار کے مقابلے میں دین حق کا علم بلند کرنے اور رکھنے کے لیے جان لڑانا۔ اور جو کوئی بھی مجاہدہ کرے گا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت اللہ سے اٹکی ہوئی، بلکہ یہ اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنیں گے جو کوئی مجاہدہ کریں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی والدین کی نافرمانی سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو والدین کی بات نہیں ماننی، کیونکہ جو نوجوان مکہ میں ایمان لائے تھے ان کے والدین ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ایمان سے باز آ جائیں، ایمان قبول نہ کریں۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ، مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا کے راستے سے اپنی اولاد کو روکیں۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے طریقے کی پیروی کرو اور ہمارے ہی طریقے پر چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کے جھوٹ کی باز پرس ہوگی جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو اپنا بوجھ اٹھائیں گے، ایک بوجھ تو خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے پر مجبور کرنے کا بوجھ ہوگا جو اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ کر گھیرا، اس ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور اس کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر یعنی اس کشتی کو یا قوم نوح پر عذاب اور اس واقعے کو نشان عبرت بنایا۔ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔
اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ نہ تم زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پائیں یا اس کی امید رکھیں۔ جب انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور یہ مانے ہی نہیں کہ انہیں کبھی خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ کہ انہوں نے خدا کی بخشش و مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ، امید کا رشتہ قائم ہی نہیں کیا، تو پھر میری رحمت ان کے لیے نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے؟ مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو، اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّ مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ بستی جو قوم لوط کے علاقے میں تھی، جب ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر حبرون میں رہتے تھے، اور اسی لیے فرشتوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ختم کیا اور ان کی بیوی کو بھی ان کے ساتھ ہی ختم کیا۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہ، غم نہ کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور نشانی سے مراد یہ ہے بحیرہ مردار جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں
کئی مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے روزانہ دیکھتے ہو جب سفر کرتے ہو وہاں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار ہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسائے، کسی پر ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے سے پکڑا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں آخر میں سورۃ العنکبوت اور عنکبوت مکڑی کے گھر کو کہا جاتا ہے، مکڑی جو جالا بناتی ہے، قوموں کے حالات واقعات یاد کرا کے کہ پیغمبر آئے اور پیغمبروں نے بات بتائی، نہ مانے، ختم ہو گئے، اور باقی سب لوگوں کو بھی یہ عمل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا تو ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا، کہ اسے ذرا سا ہاتھ لگے اور وہ ختم ہو جائے، وہ گھر ختم ہو جائے جو مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ تو یہ دنیا اسی طرح ختم ہو جانے والی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ان پر عذاب آئے، تو جو قرآن کو سنیں سمجھیں پڑھیں وہ اپنے اعمال درست کر لیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جیسے ان قوموں نے کیے تھے، تاکہ اپنے آپ کو آخرت کے گھر کے لیے تیار کریں، اور آخرت کا گھر ہی باقی رہنے والا ہے، دنیا کے گھر ختم ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔